बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज गवादर में जो कहा और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने आज गिलगित में जो कहा वो पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। उससे कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इख्तलाफ नहीं कर सकता। और आज फौज के तर्जुमान डीजी ISPR ने जो कहा है उससे भी किसी पाकिस्तानी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। डीजी ISPR ने क्या कहा, जरा उनके अल्फाज आप भी सुन लें। एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये मैं अभी एक स्पोक्समैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी। ये किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं। तो उन्होंने कहा कि एज ए पाकिस्तानी वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो नारा है उसको किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने एक बात कही है, वो भी बड़ी काबिल गौर है। जरा उनकी भी बात सुन लें। बीइंग एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, मैं एस्टेब्लिशमेंट को, हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूं कि MQM के ऊपर पाबंदी का मत सोचे, उनको चलने दें। हुकूमत के पास हर जराए है मालूमात के, कौन किससे राब्ता करता है, कौन किससे राब्ते की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो खुर्शीद शाह साहब जो है उन्होंने कहा है कि MQM पाकिस्तान पर पाबंदी के बारे में ना सोचा जाए, उनको टाइम दिया जाए और 6 महीने के अंदर अंदर सारी बात जो है वो वाजे हो जाएगी। और दूसरी तरफ MQM लंदन की तरफ से वासे जलील साहब का एक ट्वीट सामने आया है, उस पर काफी बहस हो रही है। सिर्फ उन्होंने ट्वीट नहीं किया बल्कि मुस्तफा अजीजाबादी ने और कुछ और लोगों ने भी ट्वीट किया है। आप सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा है। वी विल नॉट एक्सेप्ट -1 फार्मूला ऑन अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन इज MQM एंड MQM इज अल्ताफ हुसैन। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी रेजोल्यूशन इन नेशनल असेंबली। तो जो कौमी असम्बली में करारदाद के बारे में हम बात सुन रहे थे, MQM पाकिस्तान की तरफ से लाई जाएगी नहीं लाई जाएगी, ये बड़ी अहम सूरत हाल है। इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ अहम लोग मौजूद हैं। सबका ताल्लुक कराची से, सिंध से है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, साबिक वजीर खजाना। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब, MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली। गुफ्तगू का आगाज सलमान मुजाहिद बलोच साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि जो वासे जलील साहब का जो ट्वीट आया है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट -1 फार्मूला, और वो कह रहे हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी रेजोल्यूशन इन नेशनल असेंबली एंड अल्ताफ हुसैन इज MQM इज अल्ताफ हुसैन। तो अब आप इस पे क्या रद्दमल देंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। मेहमानान को व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन तो कुछ नहीं है मिर्ज़ा साहब। मैं सिर्फ कायदे तहरीक बानी और ग्रेबर अल्ताफ हुसैन भाई का वो बयान कोट करूंगा जिसमें उन्होंने सारे इख्तियारात 24 तारीख की सुबह को एक प्रेस रिलीज के जरिए इंतजामी, सियासी, तंजीमी, फैसला साजी के इख्तियारात राब्ता कमेटी पाकिस्तान के हवाले कर दिए। तो मैं समझता हूँ इट इज इनफ, मोर देन इनफ। उसके बाद किसी का भी ट्वीट हो या कोई ऐसी बात तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो आपके ख्याल में वासे जलील के ट्वीट की कोई अहमियत नहीं है? आई थिंक सो। अच्छा, तो आप हमारे साथ ही हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि लंदन से एक ट्वीट आ जाएगी, तो आपकी बात दुरुस्त साबित हुई। अब ट्वीट आई है और सलमान मुजाहिद बलोच साहब कह रहे हैं कि इस ट्वीट की कोई अहमियत नहीं। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो बात मैंने बहुत पहले कही थी, किस्तों में काम किया इन लोगों ने, लेकिन उन्होंने किस्तों में काम नहीं किया। उन्होंने बहुत समझदारी के साथ वक्त का इंतजार किया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब के मुंह से भी पहले कायदे तहरीक तो निकल ही गया, तो जरा ज़बान और मुंह संभाल कर अगर इंसान बात करे तो फिर राज रहते हैं, लेकिन अगर नहीं संभाल सके तो राज फाश हो जाते हैं। तो अभी भी कायदे तहरीक तो ज़बान से निकला है, तो खेल तो सारा सबकी समझ में आ रहा है। -1
اس میں ٹویٹ بڑا معنی خیز ہے. اس میں کہا ہے کہ ہم -1 فارمولے کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ -1 یعنی مائنس ہی کر دیں نا پوری ایم کیو ایم. وہ 1 جو ہے وہی ایم کیو ایم ہے. اس کو اگر آپ نکال دیں گے تو پھر ایم کیو ایم نہیں ہے. یہ ایک میسج ہے سب کے لیے, تمام اداروں کے لیے, سب کے لیے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ ایم کیو ایم الطاف حسین ہے, الطاف حسین ایم کیو ایم, اور یہی مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب ایک ہیں, ملے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سے یہ کام کریں گے. اور یہ ایک طریقے سے کلین چٹ ہے وہاں سے کہ اب پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم لا تعلقی کا آپ سے اعلان کر رہے ہیں تاکہ آپ آرام سے یہاں پر کام کر سکیں. لیکن جب تک قائد تحریک لبوں پر رہے گا اس وقت تک الطاف حسین صاحب کا نام زندہ رہے گا. اچھا, سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب, خورشید جو ہیں وہ سپیس دینا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان پر پابندی نہ لگائیں. تو اب جو سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے, جو رکن قومی اسمبلی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹویٹ ہے واسع جلیل صاحب کی, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عامر لیاقت صاحب کا موقف آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں اب گو مگو کی کیفیت کا شکار تو نہیں ہو جائے گی, کنفیوز تو نہیں ہو جائے گی, کہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے سے ہٹ تو نہیں جائے گی؟ دیکھیں میرے خیال شاہ صاحب نے پوزیشن صحیح لی ہے, اینڈ ہی ٹک دیٹ پوزیشن ڈیورنگ دھرنا آلسو, کہ وی شوڈ ناٹ کریٹ اے سچویشن کہ جہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی پوزیشن میں آئے کہ اس کو فورس کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ چھوڑ دے یا ریزائن کر دے. اور جب انہوں نے ریزائن بھی کیا تھا تو شاہ صاحب نے تب بھی یہ کوشش کی تھی کہ یہ ریزگنیشن واپس لے لیں. تو میرا خیال ہے ان کا تو ایک پولیٹیکل اپروچ ہے ٹو دا ہول ایشو. باقی واٹ از ہیپننگ ان سائڈ, اس کا تو میرا خیال کسی کو بھی نالج نہیں ہے ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ. تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور کیا جیسے عامر صاحب نے کہا یا واسع جلیل صاحب نے کہا یا کوئی اور کسی اور نے ٹویٹ کیا کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان سائڈ, یہ تو انہی لوگوں کو پتا ہوگا. اچھا, نہال ہاشمی صاحب, آپ رشتے میں فاروق ستار صاحب کے کوئی دور پار کے آپ رشتے میں کوئی ان کے ماموں بھی لگتے ہیں یا وہ آپ کے کوئی لگتے ہیں, اس بات کو چھوڑے پارٹی آپ کی علیحدہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ فاروق ستار صاحب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان آ گیا, اب لوگوں کو کنونس کرنا ہے, انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو, کہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ ان کو ٹرسٹ کریں گے یا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سچ ہے اسے ٹرسٹ کروں گا میں. کاش کہ ٹویٹ آتا ہم پاکستان سے ہیں, پاکستان ہم سے ہے. یہ جو ٹویٹ آیا ہے یہ بڑی مایوس کن ہے, اور یہ مایوس ذہن کی عکاسی ہے. ایز اے پاکستانی کوئی لیڈر امیٹیریل ہوتا ہے, قوم مٹیریل کرتا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ واسع جلیل پاکستانی کہتے کہ میں پاکستان سے ہوں, پاکستان ہم سے ہے. تھوڑا آنے والی جانے والی چیز ہے. فاروق ستار یا متحدہ پاکستان کو اگر کوئی بین کرتا ہے یا کسی کو, پارٹی کو آپ بین ضرور کر سکتے ہیں, مگر اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک طبقے کو بڑا غلط میسج دیتے ہیں. دوسرا, آپ ووٹ ڈالنے کا حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں ساری کانسٹیٹیوئنسی کو, تو آپ کسی لیڈر کو تو بین کر سکتے ہیں, کسی لیڈر کی اسپیچ کو تو بین کر سکتے ہیں, ایک پرٹیکولر کلاس کو تو بین کر سکتے ہیں, مگر پورے شہر کو, معاشرے کو, کانسٹیٹیوئنسی کو, بڑے انوسینٹ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جیتے ہیں, پاکستان کے لیے مرتے ہیں, ان کو آپ کیسے بین کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس امید پہ ووٹ آپ کو ڈالتے ہیں کہ آپ ان کے شہر کو, ان کے ملک کو اور روشن کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو سوچ ہے یہ ایک منفی سوچ ہے. ہاں, الطاف حسین کی اگر آپ بین کرنے کی بات کریں ضرور کریں آپ, مگر کسی پارٹی کو, کسی کی منشور کو, یہ پاکستان کی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارا ملک جو ہے سیاسی جد و جہد سے بنا ہے. ہماری ملک جو ہے وہ بین کے طریقہ کار سے نہیں بنا ہے, کوئی اور جد و جہد سے نہیں بنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کے اس اصول کو اپنانا ہوگا جس میں آپ وہ منڈل ہوں, وہ کانگریس ہوں, وہ احرار والے ہوں, سب کو انہوں نے اسپیس دیا تھا. وہ جے یو جمعیت علماء ہند تھے. اگر قائد اعظم جیسے اعلی شخصیت نے دیگر سیاسی جماعتوں کو اسپیس دیا, ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سیاسی عمل کے اسپیس کو روک دیں؟ تو آپ ایم کیو ایم پاکستان کو اسپیس دینے کے حامی ہیں؟ آئین پاکستان اور جمہوری اور ہمارے فور فادر کی کلچر اور ان کی, لیکن آپ کی بات درست ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ایم کیو ایم پاکستان جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس کو اسپیس دینے کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ
اس وقت یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا MQM پاکستان جس کے سربراہ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار ہیں قومی اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف قرارداد لائے گی یا نہیں لائے گی؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میں مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا جو اس بات کی حامی ہے کہ متحدہ قومی پاکستان کو جو اپنے فیصلے اسی ملک پاکستان میں، ملک پاکستان کے مفاد میں، شہر کراچی کے مفاد میں، ان کے شہریوں کے مفاد میں، واٹر سپورٹر کے مفاد میں کر رہی ہے، اس کو پولیٹیکل اسپیس ملنا چاہیے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہونے پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن سلمان مجاہد بلوچ وہ نہیں ہے حامد میر صاحب جو تھوڑا سا برا وقت دے کے پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا. آج بھی بیٹھا ہوا ہے، 6 دن سے بیٹھا ہوا ہے اور ڈیفینڈ کر رہا ہے، نہ بھاگے گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ قرارداد کی جہاں تک بات ہے، ابھی قرارداد پہ حامد میر صاحب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کل سے میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہو گیا ہے، آج اس کو زیادہ ہائپ دے دیا گیا. اس پہ حتمی مشاورت ابھی جاری و ساری ہے، اس میں ڈیلیبریشن کا عمل جاری ہے، کنسلٹیشن کا عمل جاری ہے. ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، اب بھی رابطہ کمیٹی پاکستان کا اجلاس ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی سربراہی میں جاری و ساری ہے اور اس پہ تمام چیزوں پہ مشاورت جاری ہے. تو آئندہ آنے والے وقت میں چند گھنٹوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم قرارداد لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے. اس میں آدمی اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں. اچھا، یہ جو وہی کریں گے جو ملک پاکستان کے مفاد میں ہوگا، وہی کریں گے جو ملک پاکستان کے مفاد میں ہوگا. تو عامر لیاقت صاحب، ان کا ایک خیال ہے کہ شاید یہ ملی بھگت ہے اور لندن کی طرف سے کچھ لوگوں نے جو ٹویٹ کیا، نہ صرف واسع جلیل صاحب نے بلکہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. تو اس کا مقصد آپ لوگوں کو سیف پیسج دینا ہے تاکہ آپ مزید ونڈیکیٹ ہو جائیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لندن کے ساتھ. حامد میر صاحب، جس کا جو دل چاہے وہ تشریح کرے، جس کا جو دل چاہے وہ معنی نکالے، جس کا جو دل چاہے اس کو مینوپولیٹ کرے، اسپیکولیشن کرے. جی، ہم نے بڑے واضح انداز میں اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے پریس ریلیزز میں بتا دیا ہے کہ متحدہ قومی پاکستان اب پاکستان ہے، یہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، یہیں سے آپریٹ ہوگی، یہیں فیصلے ہو رہے ہیں، یہیں سے فیصلے کرے گی اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کراچی، بیسٹ انٹرسٹ آف پیپل آف کراچی. آج بھی ہمارا بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس ہوا جس میں سینکڑوں بلدیاتی نمائندے موجود تھے اور اس میں یہی میسج دیا ہے کہ اب آپ فل فور پانی کا مسئلہ، کچرے کا مسئلہ، کراچی کے جو بیسک جس سے عوام نبرد آزمائے اس کو سالو کرنے کے لیے اپنے کام میں جٹ جائیے. سیاسی معاملہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا کام ہے عوامی خدمت کرنا، عوام کے ساتھ جڑ جائیے. ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز کو یہی میسج دیا گیا. تو ہم نے اپنا کام شروع کر دیا، ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہم اپنا کام کو فوکس کیے ہوئے اور ہمارا آبجیکٹو بڑا واضح ہے کہ ہم نے خدمت کرنی عوام کی. اچھا، اب فاروق ستار صاحب جو ہے وہ کچھ دنوں سے الطاف حسین کو قائد تحریک نہیں کہہ رہے، ان کو الطاف بھائی بھی نہیں کہہ رہے بلکہ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں. تو آپ ان کو قائد تحریک بھی کہہ رہے ہیں، بانی تحریک بھی کہہ رہے ہیں، الطاف حسین بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ان کو قائد تحریک کہہ رہے ہیں تو سم تھنگ از فشی فشی. 22 اگست سے پہلے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اور بڑے ببانگے دہل کہہ رہے تھے اور فون پہ باتیں بھی کر رہے تھے. اس کو جانے دیجئے. دیکھیں، بانی ہوتا ہے. میں مثال دوں آپ کو، ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی، آج بھی بانی کہلاتا ہے. نیلسن منڈیلا نے اپنی تحریک چلائی، آج بھی بانی کہلاتا ہے. لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے حامد میر صاحب. جیسے مخدوم امین فہیم صاحب چینج ہو گئے بینظیر صاحبہ کے ایگزائل میں جانے کے بعد، تو آج بھی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے. تو بانی تو مرنے کے بعد بھی، زندہ رہنے کے بعد بھی ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ تو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، سلمان مجاہد بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ چینج ہو گئی، اب الطاف حسین لیڈر نہیں ہے، اب فاروق ستار لیڈر ہے. بات کہنے کا اور کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. جس انسان میں بدتمیزی کے جراثیم ہو اس سے میں کیا گفتگو کروں. وہ اشاروں میں بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. ہاں، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ برے وقت میں کوئی چھوڑ کر بھاگ گیا. کیا چاہتے ہیں کہ حقیقتیں بتا دوں دنیا کے سامنے کہ کس کو کس نے رہا کرایا، کس کے فون پر لوگ رہا ہوئے ہیں، کون رینجرز کی حراست سے کس کو لے کر گیا ہے. ٹھیک، جو برے وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، برا وقت تو اس وقت تھا جب میں 3 مہینے ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. برا وقت تو وہ دن تھا جب میں نے 4 گھنٹے ان کو ڈیفینڈ کیا اور ان میں سے کوئی چینٹی کی طرح بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب بھاگے ہوئے تھے. اب ذرا سا تھوڑا حوصلہ ملا ہے MQM نون کو، تو یہ MQM نون ہے، اس کو تھوڑا سا اگر حوصلہ ملا ہے تو آج یہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں اور جو مجھ پر
طنز اور نہیں، تانے. آپ کا نام تو نہیں لیا مجھے ذرا اجازت مرحمت فرمائیے. جی پلیز. تو میں کچھ تھوڑی سی میں نے تو نام نہیں لیا کسی کا. میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لوں. جی. وہ فرمایا نا کہ 22 اگست سے پہلے بھی کچھ لوگ کرتے تھے اور فون پہ باتیں کرتے تھے. ذرا مجھے سلمان صاحب ذرا تھوڑا سا آج بولنے تو دیجیے. بہت دنوں بعد میں گفتگو کر رہا ہوں. میں بہت دنوں بعد گفتگو کر رہا ہوں. اب آپ ذرا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے پھر حقائق بیان کرنے دیجیے. 3 مہینے کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. مجھے حقائق بیان کرنے گھبراتے کیوں ہیں؟ سب موجود رہے. سلمان صاحب ٹھیک ہے. گھبراتے کیوں کرتے رہے. گھبراتے کیوں؟ جی ڈاکٹر پہلی بات یہ ہے دیکھیں گھبرانے والے ہوتے تو آج بیٹھے نہ ہوتے. چلیں سلمان صاحب ان کو ذرا بات مکمل کر لینے دیں. آپ کی مہربانی. یہ ہے ان لوگوں کا مسئلہ. پلیز آپ بولیں. بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کس کا ہے؟ یہ جس مینڈیٹ پہ رہے ہیں ایم این ایز ایم پی کس کا ہے؟ ان کو تو کوئی چڑیا کا بچہ بھی ووٹ نہیں دے گا. چڑیا کا بچہ بھی ووٹ نہیں دے گا. یہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. الطاف حسین صاحب کے مینڈیٹ پہ یہ لوگ منتخب ہو کے آ گئے اور انہیں کو فارغ کر دیا. انہیں کو فارغ کر دیا جھنڈے سے. انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ میں بتاتا تو نا آپ کو. تو پھر تو مینڈیٹ بھی چھوڑے نا. مینڈیٹ تو الطاف حسین کا تھا نا. اسی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے. اب پاک سرزمین میں جتنے لوگ جاتے ہیں وہ مینڈیٹ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس مینڈیٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. تو آپ مینڈیٹ وہی رکھیں, ووٹ سارے لے کر بیٹھ جائیں. مرد آباد کو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص, یہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھی ہے, اس کا بھی میں جواب یہ کہتی ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں. اب سنیے نا آپ, اب انہوں نے مثال دی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی, یا انہوں نے کہا مخدوم امین فہیم صاحب کو. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی ایسے جملے ادا نہیں کیے تھے کہ جس کی بنیاد پر ان کی پارٹی ان کو نکال دیتی. وہ ایگزائل میں تھی, انہوں نے اختیارات دیے تھے اور ان کی ہدایت پر مخدوم امین فہیم صاحب چلتے تھے. یہ مجھے معلوم ہے, میں خود اس وقت پارلیمنٹ میں تھا. اسی طرح نواز شریف صاحب اگر ایگزائل میں تھے تو انہوں نے اپنی قیادت, یعنی جو یہاں پر موجودہ قیادت جاوید ہاشمی صاحب تھے, وہ ان سے ہدایت لیتے تھے. چودھری نثار صاحب ان سے ہدایت لیتے تھے. ایسا نہیں ہے, یہ تو ووٹ بھی لے کے آئے ان کے نام پر, ورنہ وہ یہ جیت سکتے تھے. فاروق ستار جیت سکتے تھے. یہ جیتنے والے لوگ ہیں. ووٹ لے کر آئے, اس کے بعد نکال دیا. اچھا بھی چلیے نکال دیا, ٹھیک ہے بھائی, یہ سب ختم, سب کچھ ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں جی ہماری ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے, ہم فیصلے کریں گے, ہم کو کرنا ہے, ہم ہی کریں گے. یہ ہیں کون, کیا فیصلے کریں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سارے ٹویٹس بتا رہے ہیں کہ یہ سب ملی بھگت ہے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اسپیس فراہم کی جا رہی ہے فاروق ستار صاحب کو تاکہ وہ یہ کہہ دیں کہ دیکھیں ہمارا تو لندن سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسی طرح کا یہ ٹویٹ ہم نے کر دیا ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے. اچھا سلمان جاوید بلوچ صاحب, ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا جس طرح جو لوگ پاک سرزمین پارٹی میں جاتے ہیں وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو آپ لوگ استعفے دیں گے؟ سر میں تو ایک بات جانتا ہوں, ایک رات میں دولہن پیا کی ہو گئی. ایک پی ایس پی میں چلے گئے, ایک پارٹی چھوڑ گئے. اچھا, وہ آپ کا اشارہ استعفیٰ ہم کیوں دیں گے؟ آصف حسنین کی طرف اشارہ. اصل میں باقی جو 2 دولہا تھے نا, ان کو لینے کے لیے چودھری نثار صاحب آ گئے تھے. ان کی بارات کوئی اور لے گیا. اب ذرا ان کی بات ان کی بارات کوئی اور لے گیا. اب ذرا سلمان صاحب کی بات سن لیں. جی حامد میر صاحب سن لیجئے نا. حامد میر صاحب جی پلیز, جی سنائیں. تھوڑا شائستگی کو اپنایا جائے. اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں بہت تمیزدار ہوں تو سننے کا ٹھیک ہے. نہیں بالکل باری دیکھیں حامد میر صاحب, دیکھیں ہم پولیٹیکل جماعت ہیں. پچھلے 30 سالوں سے 38 سالوں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس شہر کراچی میں سندھ کے علاقوں میں الیکشن لڑتی آئی ہے. تمام نمائندگان کو جو ٹکٹ جاری ہوتا ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار اپنے سگنیچر سے جاری کرتے ہیں, اور وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا. جو مینڈیٹ ہے آج بھی وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے. اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ چھوڑ دیں, ہم اپنی عوام کو چھوڑ دیں, ہم اپنے لوگوں کو چھوڑیں, تو وہ 2018 کی الیکشن کا انتظار کرے. اور ایک بات اور بتا دوں میں حامد میر صاحب, اگر 23 اگست کی پریس کانفرنس فاروق ستار صاحب اور ہم لوگ نہیں کرتے تو پھر کوئی اور کرتا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ الطاف حسین کا نہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے, جو کہ فاروق ستار کے نام سے رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں. سر الطاف حسین صاحب نے کبھی یہ کلیم کیا ہے کہ مینڈیٹ میرا ہے؟ انہوں نے بھی ہمیشہ کہا کہ تحریک کا مینڈیٹ ہے. چلیں, متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندوں کو, حق پرست نمائندوں کو ووٹ دو. ٹھیک ہے, ہمیشہ انہوں نے بھی کہا. اچھا سلیم آنوی والے صاحب, سینیٹر سلیم آنوی والا صاحب, کیا ایم کیو ایم کو استعفے دینے چاہیے اسمبلی سے؟ دیکھیں میر صاحب, میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ کہنا کہ ان کو دینے چاہیے. یہ تو دیکھیں ان کی پارٹی کا اور ان کا اپنا ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں, بیکاز دس از آل پارٹی ڈیسیشن. اب اگر فاروق ستار صاحب اکارڈنگ ٹو ہمارے کولیگ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہی از ہیڈنگ دا پارٹی, دین فاروق ستار ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کو استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے.
تو یہ تو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کسی اور پارٹی کے لیے یہ اوپینین دینا کہ ان کو ایم کیو ایم کو استعفے دینے چاہیے. جی نہال ہاشمی صاحب. دیکھیے جی، لارجر انٹرسٹ آف دا سٹی اور ووٹرز، آپ ووٹر کو ہیجان میں نہ ڈالیں. میں ایک بات اور بتانا چاہوں کہ غفار خان ڈکلیئر تھے پاکستان کے خلاف، کانگریس میں تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم چل کے ان کے گھر گئے تھے، آپ کو پتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا اب ہو گیا سیٹل چیت، آئے پاکستان کے لیے بڑھ کے کام کریں، اور انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا. انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا اصل میں. تو دیکھیے ہم تو اپنے فادر آف نیشن سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا عمل کیا تھا. تو یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ یہ کری، اگر کسی کا جینوئنلی کوئی استعفیٰ لینا چاہے، دینا چاہے، دے دے، مگر ان ووٹرز کو سزا نہ دے. اور ووٹرز کو آلریڈی سزا مل رہا ہے کہ جو ٹرمائل ہوا ہے کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. نواز شریف نے جو کام کیا ہے وہی ہوا ہے، وہ میٹرو بس ہو یا پانی کے پیاس بج رہا. آپ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے تو کچرا بھی نہیں اٹھایا ہے، سڑکیں بھی نہیں بنائی ہے، لوگوں کو روزگار بھی نہیں دیا گیا. تو پھر کراچی کے لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کراچی کے لوگوں کو کیوں پنش کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ 14 اگست کو سب سے زیادہ وہ جھنڈا لے کے پورے شہر میں گھوم رہے تھے پاکستان کا، بابا قوم کے مدار کے ارد گرد زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. ہمیں کراچی کے لوگوں کو سزا نہیں دینا ہے. جی عامر لاکی صاحب، آپ نہیں سمجھتے، آپ کہہ رہے ہیں یہ استعفیٰ دیں، تو وہ اگر استعفیٰ دیں گے تو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہو سکتا ہے. نہیں، کس بات کا پولیٹیکل ٹرمائل؟ دیکھیے کراچی کے لوگ بالکل الگ ہیں. کراچی والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کراچی کے لوگ اور جو بھی ہیں وہ سب بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، اور مہاجروں کا لہو جو ہے وہ پاکستان ہے. لہذا پاکستان مہاجر ہے اور مہاجر پاکستان ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بہت کچھ پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں بہت دبے دبے لفظوں میں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ کون ان کے پیچھے ہے، کون ان کو چلا رہا ہے. اس پورے آپ ساری باتیں کھل کے کر دینا. اس پورے 10 دن میں کچھ چھپ گیا نا. بہت ساری چیزیں چھپ گئی ہیں. پاناما لیکس چھپ گیا ہے، بہت سارے مسائل چھپ گئے ہیں. بڑا فائدہ ہوا ہے ان 10 دنوں میں، کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو فائدہ ہو رہا ہے، وہ فائدہ سب اٹھا رہے ہیں، اور اس میں تھوڑی اسپیس بھی دے دی گئی ہے. کام بھی ہو رہے ہیں تھوڑے بہت، کیے بھی جا رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان بھی، یعنی ایم کیو ایم پاکستان پہلے نہیں تھی پاکستان، اب بہت زیادہ زور سے پاکستان بولا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے یہ، مجھے معلوم ہے، پاکستان کے نام، مجھے معلوم ہے. لیکن فاروق ستار صاحب کو اگر ووٹ پڑتے ہیں تو میں پھر پاگل خانے کا مجھے کوئی پتہ بتا دے، میں وہاں ایڈمٹ ہو جاتا ہوں. کیونکہ اگر فاروق ستار صاحب کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اب تک، اور انہی کے نام پر ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ووٹ آپ ملتے نے ہیں. 23 اگست کو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں نے بالکل کی تھی. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، اور اس کے بعد جب میں نے رات تک کی صورتحال بدلتی ہوئی دیکھی لمحہ بہ لمحہ کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، بڑے گہرے لوگ ہیں. اس لیے کہ اصل میں بچانا تھا ایم کیو ایم پاکستان کو، اور ایم کیو ایم پاکستان کے لیے سارے کام کرنے تھے. آج واسع جلیل نے اور مصطفیٰ عزیز آبادی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ آپ کچھ نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اب میڈیا الجھتا ہے اس میں کہ کس کی حیثیت ہے. اب یاد کریں کہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام تھا، اس میں آپ بھی موجود تھے، واسع جلیل صاحب بھی موجود تھے، شاہزیب خانزادہ صاحب کا جو پروگرام تھا. تو اس میں واسع جلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈورس نہیں کرتے. تو کنٹراڈکشن تو ادھر پیدا ہوئی ہے، ادھر تو نہیں ہوئی پیدا. نہیں، یہ آپ لوگوں کو الجھایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا، پورا میڈیا الجھا ہوا ہے. اب یہ سوچیں گے 2 دن تک یہ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گا. دن نکالو، دن نکل رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں. کام چلاؤ، کام چل جائے کسی طرح، بات دب جائے گی. پاکستانی قوم کی یادداشت ویسی کمزور ہے، کچھ دنوں بعد یہ باتیں بھی دب جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا. اور جو نہال بھائی ہنس رہے ہیں جس بات پر کہ پیناما لیکس کا مسئلہ جو ہے، اس پہ نہال بھائی کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ کو قائم رکھے. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے، اور اسی سے توجہ ہٹانے کی ساری کوشش ہے کہ اور سی پیک کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں سب ہٹتی چلی جائیں، سب توجہ ہٹتی چلی جائیں. جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے وہ کراچی کے ووٹرز ہیں، کو ہم نظر انداز کرتے تھے. ہم مالک بن بیٹھے ہیں پارٹی کے بھی اور اسمبلی کے بھی. جو سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹرز کے پاس جائیں، ووٹرز آپ کو ووٹ دیں گے تو آپ آنرشپ لے لیتے ہیں. 2018 بس قریبی ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ پارٹی کس کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ووٹرز کو آپ سزا نہ دیں. آپ الطاف حسین صاحب پہ بین لگانا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. وہ آلریڈی بینڈ ہے، وہ آلریڈی پاکستان نہیں آتے. ہی از ان ایگزائل سنس لاسٹ 24 ایئرز اینڈ ہی از ہولڈنگ اے برٹش پاسپورٹ. ہی از اے برٹش سبجیکٹ. تو ہمیں اپنے گھر کو کیوں ہم توڑ پھوڑ رہے ہیں اور اپنے گھر میں کیوں شور غوغا کر رہے ہیں؟ وہ تو برطانیہ والے اور وہ تو آرام سے اور سکون سے. اچھا، ایک چیز اور ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام رحمداغ بگٹی ہے، وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور انہوں نے پچھلے دنوں جو ایک بیان دیا تھا اس کی سب نے مذمت کی تھی. ایک اور بیان انہوں نے دے دیا, انہوں نے الطاف حسین صاحب کی حمایت کی ہے اور اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور ڈاکٹر عامر لیاقت جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ انڈر پریشر ہیں. تو کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک ایسے مہمان کا, ایسے دوست کا ذکر کیا جو ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس کی وضاحت کر دیں, لیکن پہلے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان کے بیان کا, میں چاہتا ہوں وہ آپ سن لیں برامداغ بگٹی نے کیا کہا ہے. کچھ دنوں پہلے جناب الطاف حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے, میرے خیال میں وہ قطعاً غلط نہیں تھے. اس کے بعد ان کے تمام رہنماؤں کو اور کارکنوں کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد دھمکایا گیا, جس سے ان کے دوسرے دن, جیسے عامر لیاقت صاحب ہیں اور کچھ فاروق ستار صاحب ہوں گے, جو ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کہ وہ انڈر پریشر ہیں. آپ کے خیال میں آپ اس طرح لوگوں کو کتنے عرصے تک رکھ سکیں گے اپنے ساتھ؟ اچھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, آپ تو تنقید کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب پہ, لیکن جو پاکستان کو نہیں مانتے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اور فاروق ستار دونوں انڈر پریشر ہیں. میں آپ کو کہیں سے انڈر پریشر نظر آ رہا ہوں؟ آپ بڑے ریلیکس نظر آ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں جی, لیکن فاروق ستار صاحب آپ کو پریشر میں نظر آ رہے ہیں. فاروق ستار صاحب بہت پریشر میں ہے, مگر وہ اس پریشر میں نہیں ہے. برامداغ بگٹی, یہ تو غداروں کی میں کیا بات کا جواب دوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ فاروق بھائی کا پریشر کچھ اور ہے. اب یہ تو جانتے نہیں نا یہ سلمان صاحب, اور میں کچھ بتانا نہیں چاہتا. بتا دینا آپ, یہ نہیں جانتے. میں اب کیا ان کو میسیجز بتاؤں فاروق ستار صاحب کے جو میرے پاس ہیں؟ اب میں کیوں ان کی عزت بیچ چوراہے پر میں ہنڈیا پھوڑوں؟ نہیں بتانا چاہتا. میرے اندر ظرف اتنا ہے, خامخواہ میں یہ ایسی باتیں نہ کریں. میں ان کو کہوں گا, ان کو فاروق ستار صاحب کو سمجھانا پڑے گا. پھر تو ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے نہ الجھیں اور اپنی بات کریں جو کرنی ہے. میرے پاس بہت کچھ موجود ہے, اسے مجھ سے نہ الجھیں. میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں, مجھ سے نہ الجھیں اور اپنے نئے قائد سے بات کریں. اپنے نئے آپ پوچھ لیں ان سے ایک مرتبہ, آج ایک مرتبہ رات کو پوچھ لیں, ایک مرتبہ رات کو پوچھ لیں. اچھا نئے سربراہ ہیں, قائد نہیں, قائد تو ایک ہی ہے نا, قائد تو ایک ہی ہے, تو قائد تو ایک ہی ہے. چلیں بتا دیں کیا آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لیں, ایک رات لے لیں, پوچھ لیں, اس کے بعد یہ طے کر لیں کسی بھی چینل پر, وہ جو کہہ دیں میں آ کر بیان کر دیتا ہوں. ایک رات پوچھ لیں ان سے ذرا, کیونکہ انہیں ابھی پتہ نہیں ہے. یہ وہ جو ہے نا ابھی جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ تو اتنی تنقید کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب پہ, تو اتنا آپ کو ان کا خیال کیوں ہے کہ آپ؟ میں فاروق ستار صاحب پر تنقید کسی اور انداز میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ سب کہ آپ بھی اگر کچھ نہیں بتا رہے تو آپ بھی فاروق ستار کو آپ بھی سپیس دے رہے ہیں. میں تو اسپیس دے ہی نہیں رہا, میں تو اس سپیس سے ہی باہر نکل آیا, میں تو اسپیس میں ہوں. تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے, تو بتا دیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کو شرمندگی ہوگی بعد میں جب فاروق ستار صاحب ان سے بات کریں گے. تو میں ان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں, ان کو نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں, کیونکہ فاروق ستار صاحب کو پھر کہنا پڑتا ہے میں وسیم کو سمجھا دوں گا, میں اس کو سمجھا دوں گا. اچھا ایک منٹ, کل انہوں نے پرسوں کہہ دیا, پھر ان کو فاروق ستار کو کہنا پڑا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان کو, انہوں نے پرسوں ابھی صحیح ہو رہے ہیں, پرسوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ندیم نصرت کنوینر ہے. پھر فاروق بھائی کو ٹی وی پہ آ کے کہنا پڑا کہ نہیں ہے وہ کنوینر. یہ کیا کہہ دیا سلمان نے؟ تو اس لیے میں ان کو سلمان بھائی کو کہہ رہا ہوں, میرے پیارے سلمان بھائی, او بھائی مت کرو. کل بھی فاروق بھائی نے کہا ہے, جی بتائیے سلمان بھائی, کہ 2016 کے انتخابات کے مطابق ندیم نصرت آج بھی کنوینر ہیں, لیکن ان تھیوری یہ پریکٹیکل نہیں ہے. تھیوری پریکٹیکل, اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پریکٹیکل تھیوری الگ ہے, پریکٹیکل الگ ہے, پھر کیا ہوگا؟ پڑھ لی ہوتی ہے نا, نہیں اس کے بعد ہوگا کیا؟ اچھا میرا خیال ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف ڈی جی رینجرز نے ذکر کیا, کوٹا سسٹم کا جو معاملہ ہے, اس پر ہم برے کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ, یہ آپ مانے 30 سال میں جو زخم لگے ہیں کراچی میں, ہزاروں لوگ مار دیے تنظیموں نے ایک دوسرے کے. یہ کریڈٹ تو میرے بھائی سے میں کہوں گا کہ فوج بھی تھی, رینجرز بھی تھی, پولیس بھی تھی, پولیٹیکل ول نہیں تھا. آج کراچی کے لوگ نواز شریف کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں کہ امن بحال کیا گیا. یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ پولیٹیکل ول جب ہوتی ہے, اور اس میں سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر شامل تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بات کرنا چاہیے کہ کراچی کے امن کو ہم پریویل کیسے کریں, اس کے ترقی کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں. ہم انڈیویجول فرد کو ڈسکس نہ کریں, کوئی پارٹی کو نہ کریں. اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں کراچی میں, جماعت اسلامی ہے, PMLN ہے, PTI ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, بہت ساری پارٹیاں ہیں.
تو ہم پرسنل اورینٹڈ جب بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہم ان کے وکٹ پہ جا کے کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں امپورٹنس کراچی کے لوگوں کو, اس کے ڈیولپمنٹ ورک کو. میں پوچھتا ہوں 30 سال میں کسی نے میٹرو بس چلایا تھا؟ 30 سال میں کسی نے پانی کے لیے سوچا تھا؟ یہ نواز شریف سوچتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کراچی کے لوگوں کے لیے بات کرنا. چلیں آپ ٹھیک ہے, بالکل کوٹا صحیح کہہ سسٹم رہے پہ ہیں, بات کریں. اور کوٹا سسٹم پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سب سے معتبر اور جاندار تبصرہ. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے کوٹا سسٹم پہ بات کرنی ہے, لیکن کیونکہ وقفے سے پہلے جو گفتگو تھی اس میں بار بار ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, پاک سرزمین پارٹی کا ذکر کر رہے تھے, تو ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صغیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام حامد بھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سلمان مجاہد بلوچ صاحب جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن سے کوئی بھی ٹویٹ آئے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ لندن والوں نے تو خود ہی تمام اختیارات جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کو دے دیے تھے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ حامد بھائی بہت کلیئر کٹ بات ہے. ہم شروع دن سے بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہیں, اور یہ سب جو آئی واش ہو رہا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تھیوری سمجھنی پڑے گی. ایم کیو ایم الطاف حسین ایک ہیں. ایم کیو ایم الطاف حسین مہاجروں کی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے. یہ دو باتیں سمجھنا, اور ساتھ ساتھ یہ سب کو جو آئی واش کیا گیا صرف آرٹیکل 17 کلوز 2 سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج یہ ہائی ٹائم ہے کہ جو واسع جلیل صاحب کا ٹویٹ آ گیا اس پہ ایکشن کرے گورنمنٹ, اس پہ ایکشن کرے, اس کا نوٹس لے. اور آج تک اتنی اسپیچز الطاف حسین صاحب پاکستان دشمنی میں کر چکے ہیں اور حد ہی ہو چکی ہے, اب تو ساری حدیں پار ہو گئی. اب اس پہ ایکشن پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل 17 کلوز 2 پہ عمل کیا جائے, پاکستان پینل کوڈ 123 124 پہ عمل کیا جائے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 15 اور 16 پہ عمل کیا جائے. یہ آئی واش کر کے الطاف حسین اور الطاف حسین کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو جو بچنے کا موقع مل گیا تھا, یہ آج پھر ایک بار پھر ریویل ہو گیا ہے. اب یہ ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی, وہ اس پہ ایکشن کریں اور اس پورے ٹولے کو جو پاکستان کے خلاف ہے, ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے, غداری کا بارہا مرتکب ہوتا رہا ہے, کہ اس کو بالکل آڑے ہاتھوں لیا جائے اور آئین پاکستان کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ایکشن کیا جائے ان کے خلاف. اچھا سلمان صاحب, بات تو ہم نے کوٹا سسٹم پہ کرنی ہے, لیکن کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو یہ جو کچھ آئین کی دفعات کا حوالہ دے دیا ڈاکٹر صغیر احمد صاحب نے, آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ میں بس اتنا کہوں گا حامد میر صاحب کہ میں نے 2003 میں اس تحریک کو, اس پارٹی کو جوائن کیا اور آج 2016 ہے. تو میں ایک دن کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی اس تحریک سے, اس پارٹی سے جدا نہیں ہوا. ثابت قدم رہا, آج بھی ثابت قدم ہوں. اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا میڈیا کو یہ کہا کہ پاناما لیک سے وہ توجہ ہٹا دے؟ ہم نے تو نہیں کہا. ہم نے تو اپنا فیصلہ کیا, اپنا کام کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا حامد میر صاحب کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا. فیصلہ اس لیے کیا کہ جو 38 سالہ جدوجہد ہے متحدہ قومی پاکستان کی, اس کو بچانا, ہمارے ووٹر سپورٹر کو بچانا, ہمارے کارکن کو بچانا, ہمارے جو کام ہے, ہماری جو محنت ہے اس کو بچانا. اور جہاں تک بات ہوتی ہے آئین کی, جہاں تک بات ہوتی ہے قانون کی, جہاں تک بات ہوتی ہے آرٹیکل 17 سب کلوز 2 کی, کس نے روکا ہے؟ حکومت کا کام ہے. اگر متحدہ, دیکھیں جملہ ادا کیا الطاف حسین صاحب نے, اسپیچ ادا کی الطاف حسین صاحب نے, اس کی سزا متحدہ قومی پاکستان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمارے دفاتر 90 کو, خورشید بیگم ہال کو کیوں سیل کیا گیا؟ نہیں, کیونکہ آپ ہمارے انلیگل دفاتر کو گرا رہے ہیں. لیکن سلمان صاحب, آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف قرارداد لائیں گے تو آپ کہتے ہیں ابھی ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ابھی کلیئر نہیں ہیں. سر دیکھیں, قرارداد تو پیپلز پارٹی لے آئی ہے. اچھا, تو آپ اس قرارداد کی حمایت کریں گے؟ اسے سپورٹ کر دیں. اچھا, آپ پیپلز پارٹی کی قرارداد ہم اسے سپورٹ کر دیں. اچھا, لیکن ہم اس نقطے پہ بھی غور و خوض کر رہے ہیں کہ قرارداد لانی ہے نہیں لانی, مشاورت جاری ہے. میں آپ کو صرف یہ ایکسپلین کر رہا تھا حامد میر صاحب ویورز کے لیے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ان تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا. وہ تمام 22 اور 23 کی رات تو کہیں جشن بھی منایا گیا کہ جی اب تو ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, لیکن ہمارے ایکشنز نے بتایا پاکستان زندہ باد, ہمارے ایکشنز نے بتایا پاکستان پائندہ باد, اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا, پاکستان پائندہ باد رہے گا. میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا حامد میر صاحب کہ ہمیں سیاسی آزادی دی جائے,
ہمارے دفاتر کو کھولا جائے, ہم پہ جو غیر اعلانیہ پابند اس کو ختم کیا جائے, ہمارے مسنگ پرسن کو بازیاب کرایا جائے, ہماری مائیں بہنیں جو جیل میں ہیں اس کو آزاد کیا جائے, ہمارے جو ماورا عدالت ساتھی قتل ہو گئے لیکن ان کے قاتلوں کو کیفر قتل, ہم ان ایشوز سے پیچھے نہیں ہٹے. پاکستان زندہ باد, ایشوز سے پیچھے نہیں آپ ہٹے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کی قوم بھی تو آپ سے توقع کرتی ہے کہ آپ پاکستان زندہ باد ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, لیکن جس نے پاکستان مرد آباد کہا اس کے خلاف قومی اسمبلی میں آپ کو بھی تو قرارداد لانی چاہیے. سر ہم نے جب ہر چیز سے لا تعلق کر دیا, پہلے ہم نے لندن سے لا تعلق کیا, پھر ہم نے لندن میں بیٹھی ہوئی شخصیت سے لا تعلق کر دیا. اب اگر کوئی یہ پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی اور کوئی یہ کہے کہ گردن کٹا دے, ہم گردن کٹانے کو بھی تیار ہیں. آپ گردن نہ کٹائیں, آپ گردن نہ کٹائیں بھائی, کیا کیجیے گا؟ آپ گردن نہ کٹائیں, آپ صرف ایک قرارداد لے آئیں قومی اسمبلی میں, پیپلز پارٹی کی قرارداد کی آپ حمایت کر لیجئے, انتظار کر لیتے ہیں. حامد میر صاحب انتظار کر لیجئے, چلیں اجلاس کا انتظار کر لیجئے. چلیں اجلاس کا انتظار کر لیتے ہیں. میں نے کوٹا سسٹم میں بات کرنی ہے, پروڈیوسر کہہ رہے ہیں ایک اور وقفے کا ٹائم ہو گیا, وقفہ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے کوٹا سسٹم پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. کارڈ پیر سے جمعہ شب 7:05 صرف جیو نیوز پر. لکھو 500 گز کا مکان. ابو انٹرنیٹ پر ڈال دیا ہے. آگے لکھو 2 منزلہ RCC چھت. وقفے کے بعد گفتگو میں خوش آمدید. بہت سے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے میڈیا بہت سے اہم ایشوز کو نظر انداز کر رہا ہے, اور ہم سے بھی یہ ایشو نظر انداز ہو رہا ہے. کوٹا سسٹم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا واقعی کوٹا سسٹم ایک مسئلہ ہے؟ کیونکہ آئینی طور پہ تو یہ ختم ہو چکا ہے. جی مسئلہ تو ہے, ظاہر ہے کہ یہ اس کو اور پھر اس کو سیاسی جماعتیں ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں. مسئلہ تو ہے, آئینی طور پہ تو ختم ہو چکا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن ہونے کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوتا. ماحول سازگار ہوتا ہے تو وزارتوں کے مزے لوٹے جاتے ہیں, حکومتوں میں آدمی اپنا سارا وقت گزار دیتا ہے, اور پھر جب برا وقت یا کوئی ایسا سیاسی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے مسائل یاد آنے لگتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے محصورین پاکستان کا. بالکل جی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جو بنگلہ دیش میں ہے, اس پر ہی تو ایم کیو ایم بنی تھی. محصورین پاکستان, کوٹا سسٹم, اس کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے. ابھی تو ذکر آپ کے سامنے یہی ہے, لندن کیا کہہ رہا ہے, کراچی کیا کہہ رہا ہے. یقیناً لندن نے کچھ کہا ہوگا, کراچی نے جواب دیا ہوگا. جواب تو بتا دینا پلیز, آپ کے پاس ہاتھ ہو گیا ہوگا. فی الحال تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لندن کا کوئی فون نہیں سنا جائے گا. کیا تاریخی فیصلہ ہے بھائی, واہ بھائی واہ بھائی واہ, فون نہیں سنا جائے گا کوئی. اچھا آپ پھر اس طرف لے گئے لندن کی طرف. اچھا سلیم مانوی والا صاحب, یہ بتائیں کہ کوٹا سسٹم واقعی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں احمد صاحب, کوٹا سسٹم پیریڈ آف ٹائم پہ ویریس لوگوں نے اس پہ ایشوز اٹھائے ہیں, اور اگر دیکھیں کوٹا کا کانسیپٹ کیا ہے, کوٹے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ لیس پریولیج کو اپرچونٹی دیں. دیٹ از واٹ دا کوٹا. یہ شہری اور دیہی سندھ میں بیلنس قائم کرنا نہیں ہے اس کا مطلب؟ نہیں, دیٹ از واٹ اٹ مینز نا, کہ بھائی ایک آدمی رورل ایریا سے آ کے اربن سے کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اور یہ آپ مطلب آپ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک آدمی گرامر سکول میں جاتا ہے اور ایک آدمی کسی اور سکول میں جاتا ہے. نہیں, وہی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ اگر یہ ڈسپیرٹی ختم نہیں کریں گے تو وہ پریولیج بڑھتا جائے گا, اور وہ بڑھ رہا ہے اس ملک میں, ایون آفٹر کوٹا وہ بڑھ رہا ہے. اور میرا جو کانسیپٹ ہے کوٹے کا, کہ جب میں اسکول میں گیا کراچی میں, تو اس میں انڈر پریولیجڈ بھی اس اسکول میں داخلہ لے سکتے تھے, اور وہ آتے تھے چاہے وہ کراچی کے ہوں یا کسی اور سٹی کے ہوں. مگر آج وہ مجھے نظر نہیں آتا. آج تو صرف وہ پریولیج ہی اس اسکول میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ انڈر پریولیج کے لیے نہ وہ آپشن پرووائڈ کر رہا ہے اسکول, نہ وہ انڈر پریولیج آ سکتا ہے. سر جس وقت کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا 73 میں پیپلز پارٹی کے دور میں, اسی وقت کراچی, حیدرآباد, سکھر کو قومی دھارے سے کاٹ دیا گیا تھا. اسی وقت ایک ڈویژن ہو گیا تھا. آپ قومی دھارے سے ہٹا کر کے ایک الگ پاکستان, ایک دوسرا پاکستان. جو کراچی میں NAD یونیورسٹی ہے, ڈاؤ میڈیکل کالج ہے, جو بھی ہے, وہاں کے لڑکوں کو 7% ملتا ہے, دیگر علاقے کے لوگوں کو 60% ملتا ہے. تو ایم کیو ایم کی بنیاد تبھی پڑی تھی. آپ جب قومی دھارے سے کاٹ دیتے ہیں, ملازمت میں 2% آپ دیتے ہیں, تو یہ بڑی زیادتی کی گئی تھی. اور میں آپ کو ایک بات, ابھی سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بچا رہے ہیں, کراچی کا امن یہ نہ بچا سکے.
کراچی سب کچھ بچا لیا, کراچی کے امن بچائے, کراچی کے لوگوں کو بچانا ہے, اور اس بات پہ ہمیں زیادہ کرنا ہے. کراچی کے بزنس کو بچانا ہے, کراچی کے ٹریڈ کو بچانا ہے, کراچی کی انڈسٹری کو بچانا ہے. جو بھی آئین کے خلاف متصادم ہے 23 آرٹیکل 27 کے تحت, یہ آئین کے اوپر ایک دھبا ہے. کوٹا سسٹم تو ختم ہو گیا, ہو گیا, مگر اس میں جو جیسے عامر نے کہا, آمریت کے ساتھ مل کر کے ایم کیو ایم بھی اس جرم میں شامل تھی کہ ایم کیو ایم نے اس سسٹم کو جاری کرا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کراچی کے عوام کو ان کے حال پہ چھوڑیں. تو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایم کیو ایم جو کہتی ہے کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, غلط. اس نے کبھی کہا ہی نہیں, اس پہ بات ہی نہیں کی انہوں نے. نہیں, پہلے تو نعرہ استعمال کیا, انہوں نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے. اچھا, اب ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. وائز لوگ ہیں, یہ پاکستان بنانے والے لوگ ہیں, مگر کوٹا سسٹم ایک غیر جمہوری چیز ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرا وقت ختم ہو گیا اور ہم نے آخر میں بات کیا کوٹا سسٹم پہ, کچھ زیادہ تفصیلی بات نہیں کر سکے, لیکن جو ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کا معاملہ ہے یہ اب کلیئر کرنا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے, جو کہ سربراہ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, اور پورا پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. جس شخص نے پاکستان مرد آباد کے خلاف نعرہ لگایا, اس شخص کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان خود قومی اسمبلی میں قرارداد لائے گی یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی قرارداد کی حمایت کرے گی. جو بھی کرنا ہے آپ کو جلدی کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ لاہوری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور یہاں ہے نارویجین نرم لہجے کی زبان. کیا یہاں آ کر بھی رے کو رے ہی کہتے ہیں؟ وہ لاہوری ہی نہیں جو رے نہیں بولتا. لگتا ہے نشانہ تو آپ کا ٹھیک نہیں ہے. جس جگہ پہ لگانا ہو وہاں پہ بالکل کریکٹ لگتا ہے. ماہانہ سالانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ انکم کا تو پتہ نہیں ہے, مگر میرا پرائیویٹ اپنا خرچہ جو ہے پاکستانی تقریباً کوئی 13-14 لاکھ. دیکھیے ایک دن جیو کے ساتھ ہفتہ شب 7:05 صرف جیو نیوز پر. مقبوضہ کشمیر میں جاری وحشیانہ تشدد, حیوانوں کا شکار کرنے والی پیلٹ گن ہو رہی ہے انسانوں پر استعمال. خود کو آزادی اظہار رائے کا علم بردار کہنے والوں کو کیوں نہتے کشمیریوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ سوشل میڈیا پر اٹھائے جا رہے ہیں سوالات. کشمیریوں کی جاتی بینائی اور چہروں پر پڑے نشانات بھارتی بربریت کو کر رہے ہیں بے نقاب. کشمیر کو جینے دو. آپ لاہوری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور یہاں ہے نارویجین نرم لہجے کی زبان. صورتحال بدلتی ہوئی دیکھی لمحہ بہ لمحہ کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. بڑے گہرے لوگ ہیں. اسے کہ اصل میں بچانا تھا ایم کیو ایم پاکستان کو, اور ایم کیو ایم پاکستان کے لیے سارے کام کرنے تھے. آج واسع جلیل نے اور مصطفیٰ عزیز آبادی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ آپ کچھ نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن اب میڈیا الجھتا ہے اس میں کہ کس کی حیثیت ہے. اب یاد کریں کہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام تھا, اس میں آپ بھی موجود تھے, واسع جلیل صاحب بھی موجود تھے, شاہزیب خانزادہ صاحب کا جو پروگرام تھا, تو اس میں واسع جلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بھی فیصلہ کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈورس نہیں کرتے, تو کنٹراڈکشن تو ادھر پیدا ہوئی ہے, ادھر تو نہیں ہوئی. نہیں, یہ آپ لوگوں کو الجھایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا, پورا میڈیا الجھا ہوا ہے. اب یہ سوچیں گے 2 دن تک یہ کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گا. دن نکالو, دن نکل رہے ہیں, دن گزر رہے ہیں, کام چلاؤ, کام چل جائے کسی طرح, بات دب جائے گی. پاکستانی قوم کی یادداشت ویسی کمزور ہے, کچھ دنوں بعد یہ باتیں بھی دب جائیں گی, کچھ نہیں ہوگا. اور جو نہال بھائی ہنس رہے ہیں جس بات پر کہ پیناما لیکس کا مسئلہ جو ہے, اس پہ نہال بھائی کے چہرے میں مسکراہٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ کو قائم رکھے, لیکن اصل مسئلہ یہی ہے اور اسی سے توجہ ہٹانے کی ساری کوشش ہے. کہ اور سی پیک کے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں سب ہٹتی چلی جائیں, سب توجہ ہٹتی چلی جائیں. جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے وہ کراچی کے ووٹرز ہیں, کو ہم نظر انداز کرتے تھے. ہم مالک بن بیٹھے ہیں پارٹی کے بھی اور اسمبلی کے بھی. جو سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹرز کے پاس جائیں, ووٹرز آپ کو ووٹ دیں گے, تو آپ آنرشپ لے لیتے ہیں. 2018 بس قریبی ہے, پتہ چل جائے گا کہ یہ پارٹی کس کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ووٹرز کو آپ سزا نہ دیں. آپ الطاف حسین صاحب پہ بین لگانا چاہتے ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. وہ آلریڈی بینڈ ہے, وہ آلریڈی پاکستان نہیں آتے. ہی از ان ایگزائل سنس لاسٹ 24 ایئرز اینڈ ہی از ہولڈنگ اے برٹش پاسپورٹ. ہی از اے برٹش سبجیکٹ.
تو ہمیں اپنے گھر کو کیوں ہم توڑ پھوڑ رہے ہیں اور اپنے گھر میں کیوں شور غوغا کریں؟ وہ تو برطانیہ والے اور وہ تو آرام سے اور سکون سے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام برہمداغ بگٹی ہے، وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پچھلے دنوں جو ایک بیان دیا تھا اس کی سب نے مذمت کی تھی. ایک اور بیان انہوں نے دے دیا، انہوں نے الطاف حسین صاحب کی حمایت کی ہے اور اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور ڈاکٹر عامر لیاقت جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ انڈر پریشر ہیں. تو کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک ایسے مہمان کا، ایسے دوست کا ذکر کیا جو ہمارے ساتھ موجود ہے، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس کی وضاحت کر دیں، لیکن پہلے وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان کے بیان کا، میں چاہتا ہوں وہ آپ سن لیں برہمداغ بگٹی نے کیا کہا ہے. کچھ دنوں پہلے جناب الطاف حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے، میرے خیال میں وہ قطعاً غلط نہیں تھے. اس کے بعد ان کے تمام رہنماؤں کو اور کارکنوں کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد دھمکایا گیا، جس سے ان کے دوسرے دن جیسے عامر لیاقت صاحب ہیں اور کچھ فاروق ستار صاحب ہوں گے، جو ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کہ وہ انڈر پریشر ہیں. آپ کے خیال میں آپ اس طرح لوگوں کو کتنے عرصے تک رکھ سکیں گے اپنے ساتھ؟ اچھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ تو تنقید کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب پہ، لیکن جو پاکستان کو نہیں مانتے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اور فاروق ستار دونوں انڈر پریشر ہیں. میں آپ کو کہیں سے انڈر پریشر نظر آ رہا ہوں؟ آپ بڑے ریلیکس نظر آ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں جی، لیکن فاروق ستار صاحب آپ کو پریشر میں نظر آ رہے ہیں. فاروق ستار صاحب بہت پریشر میں ہیں، مگر وہ اس پریشر میں نہیں ہے. برہمداغ بگٹی، یہ تو غداروں کی میں کیا بات کا جواب دوں؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ فاروق بھائی کا پریشر کچھ اور ہے. اب یہ تو جانتے نہیں نا یہ سلمان صاحب، اور میں کچھ بتانا نہیں چاہتا. بتا دینا آپ، یہ نہیں جانتے. میں اب کیا ان کو میسیجز بتاؤں فاروق ستار صاحب کے جو میرے پاس ہیں؟ اب میں کیوں ان کی عزت بیچ چوراہے پر میں ہنڈیا پھوڑوں؟ نہیں بتانا چاہتا. میرے اندر ظرف اتنا ہے، خامخواہ میں یہ ایسی باتیں نہ کریں. میں ان کو کہوں گا، ان کو فاروق ستار صاحب کو سمجھانا پڑے گا. پھر تو ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے نہ الجھیں اور اپنی بات کریں جو کرنی ہے. میرے پاس بہت کچھ موجود ہے، اسے مجھ سے نہ الجھیں. میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، مجھ سے نہ الجھیں اور اپنے نئے قائد سے بات کریں. آپ بتا دیں اپنے نئے، آپ پوچھ لیں ان سے ایک مرتبہ، آج ایک مرتبہ رات کو پوچھ لیں، ایک مرتبہ رات کو پوچھ لیں. اچھا نئے سربراہ ہیں، قائد نہیں، قائد تو ایک ہی ہے نا. قائد تو ایک ہے، تو قائد تو ایک ہی ہے. چلیں بتا دیں کیا آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے پوچھ لیں، ایک رات لے لیں، پوچھ لیں، اس کے بعد یہ طے کر لیں کسی بھی چینل پر وہ جو کہہ دیں میں آ کر بیان کر دیتا ہوں. ایک رات پوچھ لیں ان سے ذرا، کیونکہ انہیں ابھی پتہ نہیں ہے. یہ وہ جو ہے نا ابھی جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ تو اتنی تنقید کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب پہ، تو اتنا آپ کو ان کا خیال کیوں ہے کہ آپ؟ میں فاروق ستار صاحب پر تنقید کسی اور انداز میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ سب کہ آپ بھی اگر کچھ نہیں بتا رہے تو آپ بھی فاروق ستار کو آپ بھی سپیس دے رہے ہیں. میں تو سپیس دے ہی نہیں رہا، میں تو اس سپیس سے ہی باہر نکل آیا. میں تو اسپیس میں ہوں. تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، تو بتا دیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو شرمندگی ہوگی بعد میں جب فاروق ستار صاحب ان سے بات کریں گے. تو میں ان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں، ان کو نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں، کیونکہ فاروق ستار صاحب کو پھر کہنا پڑتا ہے میں وسیم کو سمجھا دوں گا، میں اس کو سمجھا دوں گا. اچھا ایک منٹ، کل انہوں نے پرسوں کہہ دیا، پھر ان کو فاروق ستار کو کہنا پڑا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان کو، انہوں نے پرسوں ابھی صحیح ہو رہے ہیں، پرسوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ندیم نصرت کنوینر ہے. پھر فاروق بھائی کو ٹی وی پہ آ کے کہنا پڑا کہ نہیں ہے وہ کنوینر. یہ کیا کہہ دیا سلمان نے؟ تو اس لیے میں ان کو سلمان بھائی کو کہہ رہا ہوں، میرے پیارے سلمان بھائی، او بھائی مت کرو. کل بھی فاروق بھائی نے کہا ہے. جی بتائیے سلمان بھائی. کہ 2016 کے انتخابات کے مطابق ندیم نصرت آج بھی کنوینر ہیں، لیکن ان تھیوری یہ پریکٹیکل نہیں ہے. تھیوری پریکٹیکل، اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پریکٹیکل تھیوری الگ ہے، پریکٹیکل الگ ہے، پھر کیا ہوگا؟ پڑھ لی ہوتی ہے نا. نہیں اس کے بعد ہوگا کیا؟ اچھا میرا خیال ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف ڈی جی رینجرز نے ذکر کیا، کوٹا سسٹم کا جو معاملہ ہے، اس پر ہم برے کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ، یہ آپ مانے 30 سال میں جو زخم لگے ہیں کراچی میں، ہزاروں لوگ مار دیے تنظیموں نے ایک دوسرے کے. یہ کریڈٹ تو میرے بھائی سے میں کہوں گا کہ فوج بھی تھی، رینجرز بھی تھی، پولیس بھی تھی، پولیٹیکل ول نہیں تھا. آج کراچی کے لوگ نواز شریف کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں کہ امن بحال کیا گیا. یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ پولیٹیکل ول جب ہوتی ہے اور اس میں سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر شامل تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بات کرنا چاہیے کہ کراچی کے امن کو ہم پریویل کیسے کریں، اس کے ترقی کو ہم کیسے آگے لے کے جائیں. ہم انڈیویجول فرد کو ڈسکس نہ کریں، کوئی پارٹی کو نہ کریں. اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں کراچی میں، جماعت اسلامی ہے، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے،
पीपल्स पार्टी है, ANP है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो हम पर्सनल ओरिएंटेड जब बात करते हैं तो इसके माने हम उनके विकेट पे जाके खेल रहे होते हैं, उनको हम इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। हमें इंपॉर्टेंस कराची के लोगों को, उसके डेवलपमेंट वर्क को। मैं पूछता हूं 30 साल में किसी ने मेट्रो बस चलाया था? 30 साल में किसी ने पानी के लिए सोचा था? ये नवाज शरीफ सोचते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें कराची के लोगों के लिए बात करना। चले आप ठीक है, बिल्कुल कोटा सही कह सिस्टम रहे पे हैं। बात करें और कोटा सिस्टम पे भी हमें बात करनी है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सबसे मोतबर और जानदार तबसरा। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। हमने कोटा सिस्टम पे बात करनी है, लेकिन क्योंकि वक्फे से पहले जो गुफ्तगू थी उसमें बार बार जिक्र कर रहे थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, पाक सरजमीन पार्टी का जिक्र कर रहे थे, तो उनका भी मौकफ ले लेते हैं। डॉक्टर सगीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम हामिद भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि लंदन से कोई भी ट्वीट आए अब उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि लंदन वालों ने तो खुद ही तमाम इख्तियारात जो हैं वो MQM पाकिस्तान को दे दिए थे। तो आप इस पे क्या कहेंगे? हामिद भाई, बहुत क्लियर कट बात है। हम शुरू दिन से बात कर रहे हैं कि MQM और अल्ताफ हुसैन एक हैं, और ये सब जो आई वॉश हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है कि ये थ्योरी समझनी पड़ेगी। MQM अल्ताफ हुसैन एक है, MQM अल्ताफ हुसैन महाजरों की नुमाइंदा जमात नहीं रही है। ये दो बातें समझना, और साथ साथ ये सबको जो आई वॉश किया गया सिर्फ आर्टिकल 17 क्लॉज 2 से बचने के लिए किया जा रहा है। आज ये हाई टाइम है कि जो वासिफ जलील साहब का ट्वीट आ गया, इस पे एक्शन करे गवर्नमेंट, इस पे एक्शन करे, इसका नोटिस ले। और आज तक इतनी स्पीचेज अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान दुश्मनी में कर चुके हैं और हद ही हो चुकी है, अब तो सारी हदें पार हो गई। अब इस पे एक्शन पाकिस्तान में करने की जरूरत है। आर्टिकल 17 क्लॉज 2 पे अमल किया जाए, पाकिस्तान पिनल कोड 123, 124 पे अमल किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 15 और 16 पे अमल किया जाए। ये आई वॉश करके अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन के माइंड सेट के लोगों को जो बचने का मौका मिल गया था, ये आज फिर एक बार फिर रिवील हो गया है। अब ये जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान की, वो इस पे एक्शन करें और उस पूरे टोले को जो पाकिस्तान के खिलाफ है, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस है, गद्दारी का बारहा मुरतकब होता रहा है, कि उसको बिल्कुल आड़े हाथों लिया जाए और आईने पाकिस्तान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए उनके खिलाफ। अच्छा सलमान साहब, बात तो हमने कोटा सिस्टम पे करनी है, लेकिन क्योंकि आप वकील भी हैं तो ये जो कुछ आइन की दफात का हवाला दे दिया डॉक्टर सगीर अहमद साहब ने, आपको जवाब देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूंगा हामिद मीर साहब कि मैंने 2003 में इस तहरीक को, इस पार्टी को ज्वाइन किया और आज 2016 है। तो मैं एक दिन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी इस तहरीक से, इस पार्टी से जुदा नहीं हुआ। साबित कदम रहा, आज भी साबित कदम हूं। अब ये सोचना होगा कि हमने क्या मीडिया को ये कहा कि पानामा लीक से वो तवज्जो हटा दे? हमने तो नहीं कहा, हमने तो अपना फैसला किया, अपना काम किया। अब देखना ये होगा हामिद मीर साहब कि हमने ये फैसला क्यों किया। फैसला इसलिए किया कि जो 38 साल जद्दोजहद है मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की, उसको बचाना, हमारे वोटर सपोर्टर को बचाना, हमारे कारकुन को बचाना, हमारे जो काम है, हमारी जो मेहनत है उसको बचाना। और जहां तक बात होती है आइन की, जहां तक बात होती है कानून की, जहां तक बात होती है आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2 की, तो किसने रोका है? हुकूमत का काम है। अगर मुत्तहिदा, देखें, जुमला अदा किया अल्ताफ हुसैन साहब ने, स्पीच अदा की अल्ताफ हुसैन साहब ने, उसकी सजा मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है? हमारे दफातर 90 को, खुर्शीद बेगम हाल को क्यों सील किया गया? नहीं, क्योंकि आप हमारे इलीगल दफातर को गिरा रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, आपसे जब पूछा जाता है कि आप कौमी असम्बली में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद लाएंगे, तो आप कहते हैं अभी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी अभी क्लियर नहीं है। सर देखें, करारदाद तो पीपल्स पार्टी ले आई है। अच्छा, तो आप उस करारदाद की हिमायत करेंगे? उसे सपोर्ट कर दें। अच्छा, पीपल्स पार्टी की करारदाद हम उसे सपोर्ट कर दें। अच्छा, लेकिन हम इस नुक्ते पे भी गौर व खोज कर रहे हैं कि करारदाद लानी है, नहीं लानी, मशावरत जारी है। मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा था हामिद मीर साहब, व्यूवर्स के लिए, कि MQM पाकिस्तान ने उन तमाम ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया, उन तमाम चीजों को जो है वो साइडलाइन कर दिया। वो तमाम 22 और 23 की रात तो कहीं जश्न भी मनाया गया कि जी अब तो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन हमारे एक्शंस ने बताया पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे एक्शंस ने बताया पाकिस्तान पाइंदाबाद, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा। मैं आपके तवज्जो से ये गुजारिश करूंगा हामिद मीर साहब कि हमें सियासी आजादी दी जाए,
ہمارے دفاتر کو کھولا جائے, ہم پہ جو غیر اعلانیہ پابندی اس کو ختم کیا جائے, ہمارے مسنگ پرسن کو بازیاب کرایا جائے, ہماری مائیں بہنیں جو جیل میں ہیں اس کو آزاد کیا جائے, ہمارے جو ماورائے عدالت ساتھی قتل ہو گئے لیکن ان کے قاتلوں کو کیفر ہم ان ایشوز سے پیچھے نہیں ہٹے. پاکستان زندہ باد, ایشوز سے پیچھے نہیں ہٹے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کی قوم بھی تو آپ سے توقع کرتی ہے کہ آپ پاکستان زندہ باد ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, لیکن جس نے پاکستان مرد آباد کہا اس کے خلاف قومی اسمبلی میں آپ کو بھی تو قرارداد لانی چاہیے. سر ہم نے جب ہر چیز سے لا تعلق کر دیا, پہلے ہم نے لندن سے لا تعلق کیا, پھر ہم نے لندن میں بیٹھی ہوئی شخصیت سے لا تعلق کر دیا. اب اگر کوئی یہ پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی اور کوئی یہ کہے کہ گردن کٹا دے, ہم گردن کٹانے کو بھی تیار. آپ گردن نہ کٹائیں, آپ گردن نہ کٹائیں بھائی, کیا کیجیے گا؟ آپ گردن نہ کٹائیں, آپ صرف ایک قرارداد لے آئیں قومی اسمبلی میں, پیپلز پارٹی کی قرارداد کی آپ حمایت کر لیجئے. انتظار کر لیتے ہیں. ہاں میر صاحب انتظار کر لیجئے, چلیں اجلاس کا انتظار کر لیجئے. چلیں اجلاس کا انتظار کر لیتے ہیں. میں نے کوٹا سسٹم میں بات کرنی ہے, پروڈیوسر کہہ رہے ہیں ایک اور وقفے کا ٹائم ہو گیا, وقفہ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے کوٹا سسٹم پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. کارڈ پیر سے جمعہ شب 7:05 صرف جیو نیوز پر. लिखो 500 गज का मकान. अब्बू इंटरनेट पर डाल दिया है. आगे लिखो 2 मंजिला आरसीसी छत. वक्फे के बाद गुफ्तगू में खुशामदेद. बहुत से लोग ये एतराज कर रहे हैं कि ये जो पिछले कुछ दिनों से MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, इसकी वजह से मीडिया बहुत से अहम इश्यूज को नजरअंदाज कर रहा है और हमसे भी ये इशू नजरअंदाज हो रहा है. कोटा सिस्टम एक बहुत बड़ा मसला है. डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आप कराची में रहते हैं, आपके ख्याल में क्या वाकई कोटा सिस्टम एक मसला है? क्योंकि आईनी तौर पर तो ये खत्म हो चुका है. جی مسئلہ تو ہے, ظاہر ہے کہ یہ اس کو اور پھر اس کو سیاسی جماعتیں ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں. مسئلہ تو ہے, آئینی طور پہ تو ختم ہو چکا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن ہونے کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوتا. ماحول سازگار ہوتا ہے تو وزارتوں کے مزے لوٹے جاتے ہیں, حکومتوں میں آدمی اپنا سارا وقت گزار دیتا ہے, اور پھر جب برا وقت یا کوئی ایسا سیاسی مسہیپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سارے مسائل یاد آنے لگتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے محصورین پاکستان کا. بالکل جی, اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جو بنگلہ دیش میں ہے, اس پر ہی جو MQM بنی تھی, محصورین پاکستان, کوٹا سسٹم, اس کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے. ابھی تو ذکر آپ کے سامنے یہی ہے, لندن کیا کہہ رہا ہے, کراچی کیا کہہ رہا ہے. یقیناً لندن نے کچھ کہا ہوگا, کراچی نے جواب دیا ہوگا. جواب تو بتا دینا پلیز, آپ کے پاس ہاتھ ہو گیا ہوگا. فی الحال تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لندن کا کوئی فون نہیں سنا جائے گا. کیا تاریخی فیصلہ ہے بھائی, واہ بھائی واہ بھائی واہ, فون نہیں سنا جائے گا کوئی. اچھا, آپ پھر اس طرف لے گئے لندن کی طرف. اچھا سلیم مانوی والا صاحب, یہ بتائیں کہ کوٹا سسٹم واقعی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں امیر صاحب, کوٹا سسٹم پیریڈ آف ٹائم پہ ویریس لوگوں نے اس پہ ایشوز اٹھائے ہیں, اور اگر دیکھیں کوٹا کا کانسیپٹ کیا ہے, کوٹے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ لیس پریولیج کو اپرچونٹی دیں. دیٹ از واٹ دا کوٹا. یہ شہری اور دیہی سندھ میں بیلنس قائم کرنا نہیں ہے اس کا نہیں, دیٹ از واٹ اٹ مینز نا, کہ بھائی ایک آدمی رورل ایریا سے آ کے اربن سے کمپیٹ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیراعظم نواز شریف نے آج گوادر میں جو کہا اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آج گلگت میں جو کہا, وہ پوری پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے. اس سے کوئی بھی محب وطن پاکستانی اختلاف نہیں کر سکتا. اور آج فوج کے ترجمان DG/ISPR نے جو کہا ہے, اس سے بھی کسی پاکستانی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. DG/ISPR نے کیا کہا, ذرا ان کے الفاظ آپ بھی سن لیں. اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان, پاکستان مرد آباد, یہ میں ابھی ایک اسپوکس مین آف آرمڈ فورسز یا ملٹری کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پاکستانی. یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایز اے پاکستانی وہ پاکستان مرد آباد کا جو نعرہ ہے اس کو کسی بھی قیمت پر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب نے ایک بات کہی ہے, وہ بھی بڑی قابل غور ہے, ذرا ان کی بھی بات سن لیں. بینگ ایکسپیرئنس پالیٹیشین, میں اسٹیبلشمنٹ کو, حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ MQM کے اوپر پابندی کا مت سوچیں, ان کو چلنے دیں. حکومت کے پاس ہر ذرائع ہے معلومات کے, کون کس سے رابطہ کرتا ہے, کون کس سے رابطے کی کوشش کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. 6 مہینے کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پر پابندی کے بارے میں نہ سوچا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے اور 6 مہینے کے اندر ساری بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف ایم کیو ایم لندن کی طرف سے واسع جلیل صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، اس پر کافی بحث ہو رہی ہے۔ صرف انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ عزیز آبادی نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، وی ول ناٹ ایکسپٹ -1 فارمولا آن الطاف حسین۔ الطاف حسین از ایم کیو ایم اینڈ ایم کیو ایم از الطاف حسین۔ وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی ریزولوشن ان نیشنل اسمبلی۔ تو جو قومی اسمبلی میں قرارداد کے بارے میں ہم بات سن رہے تھے، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے لائی جائے گی نہیں لائی جائے گی، یہ بڑی اہم صورتحال ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ کچھ اہم لوگ موجود ہیں، سب کا تعلق کراچی سے، سندھ سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نہال ہاشمی صاحب، سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سابق وزیر خزانہ۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اور کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان مجاہد بلوچ صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی۔ گفتگو کا آغاز سلمان مجاہد بلوچ صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ جو واسع جلیل صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے کہ وی ول ناٹ ایکسپٹ -1 فارمولا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول ناٹ ایکسپٹ اینی ریزولوشن ان نیشنل اسمبلی اینڈ الطاف حسین از ایم کیو ایم از الطاف حسین، تو اب آپ اس پہ کیا رد عمل دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ میر صاحب، مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم۔ ریئیکشن تو کچھ نہیں ہے میر صاحب، میں صرف قائد تحریک بانی و گریبر الطاف حسین بھائی کا وہ بیان کوٹ کروں گا جس میں انہوں نے سارے اختیارات 24 تاریخ کی صبح کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے انتظامی، سیاسی، تنظیمی، فیصلہ سازی کے اختیارات رابطہ کمیٹی پاکستان کے حوالے کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹ از انف، مور دین انف۔ اس کے بعد کسی کا بھی ٹویٹ ہو یا کوئی ایسی بات تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تو آپ کے خیال میں واسع جلیل کے ٹویٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ آئی تھنک سو۔ اچھا، تو آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ لندن سے ایک ٹویٹ آ جائے گی، تو آپ کی بات درست ثابت ہوئی۔ اب ٹویٹ آئی ہے اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو بات میں نے بہت پہلے کہی تھی، قسطوں میں کام کیا ان لوگوں نے، لیکن انہوں نے قسطوں میں کام نہیں کیا، انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ وقت کا انتظار کیا۔ سلمان مجاہد بلوچ صاحب کے منہ سے بھی پہلے قائد تحریک تو نکل ہی گیا، تو ذرا زبان اور منہ سنبھال کر اگر انسان بات کرے تو پھر راز رہتے ہیں، لیکن اگر نہیں سنبھال سکے تو راز فاش ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی قائد تحریک تو زبان سے نکلا ہے، تو کھیل تو سارا سب کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ -1 اس میں ٹویٹ بڑا معنی خیز ہے، اس میں کہا ہے کہ ہم -1 فارمولے کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ -1 یعنی مائنس ہی کر دیں نا پوری ایم کیو ایم، وہ 1 جو ہے وہی ایم کیو ایم ہے، اس کو اگر آپ نکال دیں گے تو پھر ایم کیو ایم نہیں ہے۔ یہ ایک میسج ہے سب کے لیے، تمام اداروں کے لیے، سب کے لیے۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ ایم کیو ایم الطاف حسین ہے، الطاف حسین ایم کیو ایم، اور یہی مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب ایک ہیں، ملے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ کام کریں گے، اور یہ ایک طریقے سے کلین چٹ ہے وہاں سے کہ اب پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم لا تعلقی کا آپ سے اعلان کر رہے ہیں تاکہ آپ آرام سے یہاں پر کام کر سکیں، لیکن جب تک قائد تحریک لبوں پر رہے گا اس وقت تک الطاف حسین صاحب کا نام زندہ رہے گا۔ اچھا، سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، خورشید جو ہیں وہ سپیس دینا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان پر پابندی نہ لگائیں۔ تو اب جو سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے، جو رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹویٹ ہے واسع جلیل صاحب کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عامر لیاقت صاحب کا موقف آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں اب گو مگو کی کیفیت کا شکار تو نہیں ہو جائے گی، کنفیوز تو نہیں ہو جائے گی، کہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پیچھے سے ہٹ تو نہیں جائے گی؟ دیکھیں میرے خیال شاہ صاحب نے پوزیشن صحیح لی ہے، اینڈ ہی ٹک دیٹ پوزیشن ڈیورنگ دھرنا آلسو، کہ وی شوڈ ناٹ کریٹ اے سچویشن کہ جہاں
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی پوزیشن میں آئے کہ اس کو فورس کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ چھوڑ دے یا ریزائن کر دے. اور جب انہوں نے ریزائن بھی کیا تھا تو شاہ صاحب نے تب بھی یہ کوشش کی تھی کہ یہ ریزگنیشن واپس لے لیں. تو میرا خیال ہے ان کا تو ایک پولیٹیکل اپروچ ہے ٹو دا ہول ایشو. باقی واٹ از ہیپننگ ان سائڈ اس کا تو میرا خیال کسی کو بھی نالج نہیں ہے ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرن. تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور کیا جیسے عامر صاحب نے کہا یا واسف جلیل صاحب نے کہا یا کوئی اور کسی اور نے ٹویٹ کیا کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان سائڈ. یہ تو انہی لوگوں کو پتا ہوگا. اچھا نہال ہاشمی صاحب، آپ رشتے میں فاروق ستار صاحب کے کوئی دور پار کے آپ رشتے میں کوئی ان کے ماموں بھی لگتے ہیں یا وہ آپ کے کوئی لگتے ہیں؟ اس بات کو چھوڑے، پارٹی آپ کی علیحدہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ فاروق ستار صاحب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان آ گیا؟ اب لوگوں کو کنونس کرنا ہے انہوں نے، پاکستان کے لوگوں کو، کہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ ان کو ٹرسٹ کریں گے یا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سچ ہے اسے ٹرسٹ کروں گا میں. کاش کہ ٹویٹ آتا ہم پاکستان سے ہیں، پاکستان ہم سے ہے. یہ جو ٹویٹ آیا ہے یہ بڑی مایوس کن ہے، اور یہ مایوس ذہن کی عکاسی ہے. ایز اے پاکستانی کوئی لیڈر امیٹیریل ہوتا ہے، قوم میٹیریل کرتا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ واسف جلیل پاکستانی کہتے کہ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان ہم سے ہے. فرد آنے والی جانے والی چیز ہے. فاروق ستار یا متحدہ پاکستان کو اگر کوئی بین کرتا ہے یا کسی کو، پارٹی کو آپ بین ضرور کر سکتے ہیں، مگر اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک طبقے کو بڑا غلط میسج دیتے ہیں. دوسرا، آپ ووٹ ڈالنے کا حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں ساری کانسٹیٹیوئنسی کو، تو آپ کسی لیڈر کو تو بین کر سکتے ہیں، کسی لیڈر کی اسپیچ کو تو بین کر سکتے ہیں، ایک پرٹیکولر کلاس کو تو بین کر سکتے ہیں، مگر پورے شہر کو، معاشرے کو، کانسٹیٹیوئنسی کو، بڑے انوسینٹ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں، ان کو آپ کیسے بین کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس امید پہ ووٹ آپ کو ڈالتے ہیں کہ آپ ان کے شہر کو، ان کے ملک کو اور روشن کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو سوچ ہے یہ ایک منفی سوچ ہے. ہاں، الطاف حسین کی اگر آپ بین کرنے کی بات کریں ضرور کریں آپ، مگر کسی پارٹی کو، کسی کی منشور کو، یہ پاکستان کی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارا ملک جو ہے سیاسی جد و جہد سے بنا ہے. ہماری ملک جو ہے وہ بین کے طریقہ کار سے نہیں بنا ہے، کوئی اور جد و جہد سے نہیں بنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کے اس اصول کو اپنانا ہوگا جس میں آپ وہ منڈل ہوں، وہ کانگریس ہوں، وہ احرار والے ہوں، سب کو انہوں نے اسپیس دیا تھا. وہ جمعیت علماء ہند تھے. اگر قائد اعظم جیسے اعلی شخصیت نے دیگر سیاسی جماعتوں کو اسپیس دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سیاسی عمل کے اسپیس کو روک دیں؟ تو آپ ایم کیو ایم پاکستان کو اسپیس دینے کے حامی ہیں؟ آئین پاکستان اور جمہوری اور ہمارے فور فادر کی کلچر اور ان کی، لیکن آپ کی بات درست ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایم کیو ایم پاکستان جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس کو اسپیس دینے کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس وقت یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان جس کے سربراہ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار ہیں، قومی اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف قرارداد لائے گی یا نہیں لائے گی؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میں مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا جو اس بات کی حامی ہے کہ متحدہ قومی پاکستان کو جو اپنے فیصلے اسی ملک پاکستان میں، ملک پاکستان کے مفاد میں، شہر کراچی کے مفاد میں، ان کے شہریوں کے مفاد میں، ووٹر سپورٹر کے مفاد میں کر رہی ہے، اس کو پولیٹیکل اسپیس ملنا چاہیے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہونے پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن سلمان مجاہد بلوچ وہ نہیں ہے حامد میر صاحب جو تھوڑا سا برا وقت دے کے پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا. آج بھی بیٹھا ہوا ہے، 6 دن سے بیٹھا ہوا ہے اور ڈیفینڈ کر رہا ہے، نہ بھاگے گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ قرارداد کی جہاں تک بات ہے، ابھی قرارداد پہ حامد میر صاحب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کل سے میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہو گیا ہے، آج اس کو زیادہ ہائپ دے دیا گیا. اس پہ حتمی مشاورت ابھی جاری و ساری ہے، اس میں ڈیلیبریشن کا عمل جاری ہے، کنسلٹیشن کا عمل جاری ہے. ابھی جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، اب بھی رابطہ کمیٹی پاکستان کا اجلاس ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی سربراہی میں جاری و ساری ہے، اور اس پہ تمام چیزوں پہ مشاورت جاری ہے. تو آئندہ آنے والے وقت میں چند گھنٹوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم قرارداد لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے. اس میں آدمی اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں. اچھا، یہ جو وہی کریں گے جو ملک پاکستان کے مفاد میں ہوگا، وہی کریں گے جو ملک پاکستان کے مفاد میں ہوگا. تو عامر لیاقت صاحب،
ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ملی بھگت ہے اور لندن کی طرف سے کچھ لوگوں نے جو ٹویٹ کیا، نہ صرف واسع جلیل صاحب نے بلکہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، تو اس کا مقصد آپ لوگوں کو سیف پیسج دینا ہے تاکہ آپ مزید ونڈیکیٹ ہو جائیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لندن کے ساتھ؟ حامد میر صاحب، جس کا جو دل چاہے وہ تشریح کرے، جس کا جو دل چاہے وہ معنی نکالے، جس کا جو دل چاہے اس کو مینوپولیٹ کرے، اسپیکولیشن کرے. جی ہم نے بڑے واضح انداز میں اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے پریس ریلیزز میں بتا دیا ہے کہ متحدہ قومیں پاکستان اب پاکستان ہے، یہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، یہیں سے آپریٹ ہوگی، یہیں فیصلے ہو رہے ہیں، یہیں سے فیصلے کرے گی، اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کراچی، بیسٹ انٹرسٹ آف پیپل آف کراچی. آج بھی ہمارا بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس ہوا جس میں سینکڑوں بلدیاتی نمائندے موجود تھے، اور اس میں یہی میسج دیا ہے کہ اب آپ فل فور پانی کا مسئلہ، کچرے کا مسئلہ، کراچی کے جو بیسک جس سے عوام نبرد آزمائے اس کو سالو کرنے کے لیے اپنے کام میں جٹ جائیے. سیاسی معاملہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام ہے عوامی خدمت کرنا، عوام کے ساتھ جڑ جائیے. ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز کو یہی میسج دیا گیا. تو ہم نے اپنا کام شروع کر دیا، ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہم اپنا کام کو فوکس کیے ہوئے، اور ہمارا آبجیکٹو بڑا واضح ہے کہ ہم نے خدمت کرنی عوام کی. اچھا، اب فاروق ستار صاحب جو ہے وہ کچھ دنوں سے الطاف حسین کو قائد تحریک نہیں کہہ رہے، ان کو الطاف بھائی بھی نہیں کہہ رہے بلکہ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں. تو آپ ان کو قائد تحریک بھی کہہ رہے ہیں، بانی تحریک بھی کہہ رہے ہیں، الطاف حسین بھائی بھی کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ان کو قائد تحریک کہہ رہے ہیں تو سم تھنگ از فشی فشی. 22 اگست سے پہلے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، اور بڑے ببانگی دہل کہہ رہے تھے، اور فون پہ باتیں بھی کر رہے تھے. اس کو جانے دیجئے. دیکھیں، بانی ہوتا ہے. میں مثال دوں آپ کو، ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی، آج بھی بانی کہلاتا ہے. نیلسن منڈیلا نے اپنی تحریک چلائی، آج بھی بانی کہلاتا ہے. لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے حامد میر صاحب. جیسے مخدوم امین فہیم صاحب چینج ہو گئے بے نظیر صاحبہ کے ایگزائل میں جانے کے بعد، تو آج بھی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے. تو بانی تو مرنے کے بعد بھی، زندہ رہنے کے بعد بھی ایک ہی ہوتا ہے. اس پہ تو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، سلمان مجاہد بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ چینج ہو گئی، اب الطاف حسین لیڈر نہیں ہے، اب فاروق ستار لیڈر ہے. بات کہنے کا اور کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. جس انسان میں بدتمیزی کے جراثیم ہو اس سے میں کیا گفتگو کروں. وہ اشاروں میں بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں. ہاں، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ برے وقت میں کوئی چھوڑ کر بھاگ گیا. کیا چاہتے ہیں کہ حقیقتیں بتا دوں دنیا کے سامنے کہ کس کو کس نے رہا کرایا، کس کے فون پر لوگ رہا ہوئے ہیں، کون رینجرز کی حراست سے کس کو لے کر گیا ہے. ٹھیک، جو برے وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، برا وقت تو اس وقت تھا جب میں 3 مہینے ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. برا وقت تو وہ دن تھا جب میں نے 4 گھنٹے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور ان میں سے کوئی چینٹی کی طرح بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب بھاگے ہوئے تھے. اب ذرا سا تھوڑا حوصلہ ملا ہے ایم کیو ایم نون کو، تو یہ ایم کیو ایم نون ہے، اس کو تھوڑا سا اگر حوصلہ ملا ہے تو آج یہ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو مجھ پر طنز اور تانے. مجھے ذرا اجازت مرحمت فرمائیے. جی پلیز. تو میں کچھ تھوڑی سی میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لوں. وہ فرمایا نا کہ 22 اگست سے پہلے بھی کچھ لوگ کرتے تھے اور فون پہ باتیں کرتے تھے. ذرا مجھے سلمان صاحب ذرا تھوڑا سا آج بولنے تو دیجیے. بہت دنوں بعد میں گفتگو کر رہا ہوں، میں بہت دنوں بعد گفتگو کر رہا ہوں. اب آپ ذرا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے پھر بیان کرنے دیجیے. 3 مہینے کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں. مجھے حقائق بیان کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سب موجود رہے. سلمان صاحب ٹھیک ہے، گھبراتے کیوں کرتے رہے. جی ڈاکٹر پہلی بات یہ ہے، گھبرانے والے ہوتے تو آج بیٹھے نہ ہوتے. چلیں سلمان صاحب ان کو ذرا بات مکمل کر لینے دیں، آپ کی مہربانی. یہ ہے ان لوگوں کا مسئلہ. پلیز آپ بولیں. بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کس کا ہے؟ یہ جس مینڈیٹ پہ رہے ہیں، ایم این ایز، ایم پی، کس کا ہے؟ ان کو تو کوئی چڑیا کا بچہ بھی ووٹ نہیں دے گا. چڑیا کا بچہ بھی ووٹ نہیں دے گا. یہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، الطاف حسین صاحب کے مینڈیٹ پہ یہ لوگ منتخب ہو کے آ گئے اور انہیں کو فارغ کر دیا. جھنڈے سے پاکستان مرد آباد کا نعرہ میں بتاتا تو نا آپ کو. تو پھر تو مینڈیٹ بھی چھوڑے نا. مینڈیٹ تو الطاف حسین کا تھا نا، اسی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے. اب پاک سرزمین میں جتنے لوگ جاتے ہیں وہ مینڈیٹ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس مینڈیٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ ان کا اپنا نظریہ ہے. تو آپ مینڈیٹ وہی رکھیں، ووٹ سارے لے کر بیٹھ جائیں. مرد آباد کو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص، یہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھی ہے، اس کا بھی میں جواب یہ کہتی ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں. اب سنیے نا، اب انہوں نے مثال دی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی، یا انہوں نے کہا مخدوم امین فہیم صاحب کو. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے
کوئی ایسے جملے ادا نہیں کیے تھے کہ جس کی بنیاد پر ان کی پارٹی ان کو نکال دیتی. وہ ایگزائل میں تھی, انہوں نے اختیارات دیے تھے اور وہ ان کی ہدایت پر مخدوم امین فہیم صاحب ساتھ چلتے تھے. یہ مجھے معلوم ہے, میں خود اس وقت پارلیمنٹ میں تھا. اسی طرح نواز شریف صاحب اگر ایگزائل میں تھے تو انہوں نے اپنی قیادت, یعنی جو یہاں پر موجودہ قیادت جاوید ہاشمی صاحب تھے, وہ ان سے ہدایت لیتے تھے, چودھری نثار صاحب ان سے ہدایت لیتے تھے. ایسا نہیں ہے, یہ تو ووٹ بھی لے کے آئے ان کے نام پر, ورنہ وہ یہ جیت سکتے تھے, فاروق ستار جیت سکتے تھے. یہ جیتنے والے لوگ ہیں, ووٹ لے کر آئے, اس کے بعد نکال دیا. اچھا بھی چلیے نکال دیا, ٹھیک ہے بھائی, یہ سب ختم, سب کچھ ہو گیا. اب کہہ رہے جی ہماری ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے, ہم فیصلے کریں گے, ہم کو کرنا ہے, ہم ہی کریں گے. یہ ہیں کون, کیا فیصلے کریں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سارے ٹویٹس بتا رہے ہیں کہ یہ سب ملی بھگت ہے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اسپیس فراہم کی جا رہی ہے فاروق ستار صاحب کو, تاکہ وہ یہ کہہ دیں کہ دیکھیں ہمارا تو لندن سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, اور اسی طرح کا یہ ٹویٹ ہم نے کر دیا ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے. اچھا سلمان جاوید بلوچ صاحب, ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا جس طرح جو لوگ پاک سرزمین پارٹی میں جاتے ہیں وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو آپ لوگ استعفے دیں گے؟ سر میں تو ایک بات جانتا ہوں, ایک رات میں دلہن پیا کی ہو گئی, ایک پی ایس پی میں چلے گئے, ایک پارٹی چھوڑ گئے. اچھا, وہ آپ کا اشارہ ہم کیوں دیں گے؟ آصف حسنین کی طرف اشارہ. اصل میں باقی جو دو دولہا تھے نا, ان کو لینے کے لیے چودھری نثار صاحب آ گئے تھے, ان کی بارات کوئی اور لے گیا. اب ذرا ان کی بات, ان کی بارات کوئی اور لے گیا. اب ذرا سلمان صاحب کی بات سن لیں. جی حامد میر صاحب سن لیجئے نا. حامد میر صاحب جی پلیز, جی سنائیں. تھوڑا شائستگی کو اپنایا جائے. اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں بہت تمیزدار ہوں تو سننے کا ٹھیک ہے. نہیں بالکل باری دیکھیں حامد میر صاحب, دیکھیں ہم پولیٹیکل جماعت ہیں. پچھلے 30 سالوں سے 38 سالوں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس شہر کراچی میں سندھ کے علاقوں میں الیکشن لڑتی آئی ہے. تمام نمائندگان کو جو ٹکٹ جاری ہوتا ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار اپنے سگنیچر سے جاری کرتے ہیں, اور وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا. جو مینڈیٹ ہے آج بھی وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے. اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ چھوڑ دیں, ہم اپنی عوام کو چھوڑ دیں, ہم اپنے لوگوں کو چھوڑیں, تو وہ 2018 کی الیکشن کا انتظار کرے. اور ایک بات اور بتا دوں میں حامد میر صاحب, اگر 23 اگست کی پریس کانفرنس فاروق ستار صاحب اور ہم لوگ نہیں کرتے تو پھر کوئی اور کرتا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ الطاف حسین کا نہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے, جو کہ فاروق ستار کے نام سے رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں. سر الطاف حسین صاحب نے کبھی یہ کلیم کیا ہے کہ مینڈیٹ میرا ہے؟ انہوں نے بھی ہمیشہ کہا کہ تحریک کا مینڈیٹ ہے. چلیں, متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندوں کو, حق پرست نمائندوں کو ووٹ دو. ٹھیک ہے, ہمیشہ انہوں نے بھی کہا. اچھا سلیم آنوی والے صاحب, سینیٹر سلیم آنوی والا صاحب, کیا ایم کیو ایم کو استعفے دینے چاہیے اسمبلی سے؟ دیکھیں میر صاحب, میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ کہنا کہ ان کو دینے چاہیے. یہ تو دیکھیں ان کی پارٹی کا اور ان کا اپنا ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ انہوں نے استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں, بیکاز دس از آل پارٹی ڈیسیشن. اب اگر فاروق ستار صاحب اکارڈنگ ٹو ہمارے کولیگ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہی از ہیڈنگ دا پارٹی, دین فاروق ستار ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کو استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. تو یہ تو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کسی اور پارٹی کے لیے یہ اوپینین دینا کہ ان کو ایم کیو ایم کو استعفے دینے چاہیے. جی نہال ہاشمی صاحب. دیکھیے جی, لارجر انٹرسٹ آف دا سٹی اور ووٹرز, آپ ووٹر کو ہی جان میں نہ ڈالیں. میں ایک بات اور بتانا چاہوں کہ غفار خان ڈکلیئر تھے پاکستان کے خلاف, کانگریس میں تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم چل کے ان کے گھر گئے تھے, آپ کو پتہ ہے, اور انہوں نے کہا تھا اب ہو گیا سیٹل چیت, آئے پاکستان کے لیے بڑھ کے کام کریں, اور انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا. تو دیکھیے ہم تو اپنے فادر آف نیشن سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا عمل کیا تھا. تو یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ یہ کری, اگر کسی کا جینوئنلی کوئی استعفیٰ لینا چاہے, دینا چاہے, دے دے, مگر ان ووٹرز کو سزا نہ دے. اور ووٹرز کو آلریڈی سزا مل رہا ہے کہ جو ٹرمائل ہوا ہے کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. نواز شریف نے جو کام کیا ہے وہی ہوا ہے, وہ میٹرو بس ہو یا پانی کے پیاس بجنا. آپ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے تو کچرا بھی نہیں اٹھایا, سڑکیں بھی نہیں بنائی ہیں, لوگوں کو روزگار بھی نہیں دیا گیا. تو پھر کراچی کے لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کراچی کے لوگوں کو کیوں پنش کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ 14 اگست کو سب سے زیادہ وہ جھنڈا لے کے پورے شہر میں گھوم رہے تھے پاکستان کا, بابا قوم کے مدار کے ارد گرد زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. ہمیں کراچی کے لوگوں کو سزا نہیں دینا ہے. جی عامر لاکی صاحب, آپ نہیں سمجھتے, آپ کہہ رہے ہیں یہ استعفیٰ دیں, تو وہ اگر استعفیٰ دیں گے تو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہو سکتا ہے. نہیں, کس بات کا پولیٹیکل ٹرمائل؟ دیکھیے کراچی کے لوگ بالکل الگ ہیں. کراچی والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کراچی کے لوگ اور جو بھی ہیں وہ سب بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں, اور مہاجروں کا
کا لہو جو ہے وہ پاکستان ہے، لہذا پاکستان مہاجر ہے اور مہاجر پاکستان ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بہت کچھ پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں بہت دبے دبے لفظوں میں کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ کون ان کے پیچھے ہے، کون ان کو چلا رہا ہے، اس پورے آپ ساری باتیں کھل کے کر دینا. اس پورے 10 دن میں کچھ چھپ گیا نا، بہت ساری چیزیں چھپ گئی ہیں. پاناما لیکس چھپ گیا ہے، بہت سارے مسائل چھپ گئے ہیں، بڑا فائدہ ہوا ہے ان 10 دنوں میں، کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو فائدہ ہو رہا ہے، وہ فائدہ سب اٹھا رہے ہیں، اور اس میں تھوڑی اسپیس بھی دے دی گئی ہے، کام بھی ہو رہے ہیں، تھوڑے بہت کیے بھی جا رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان بھی، یعنی ایم کیو ایم پاکستان پہلے نہیں تھی پاکستان، اب بہت زیادہ زور سے پاکستان بولا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے یہ، مجھے معلوم ہے، پاکستان کے نام، مجھے معلوم ہے. لیکن فاروق ستار صاحب کو اگر ووٹ پڑتے ہیں تو میں پھر پاگل خانے کا مجھے کوئی پتہ بتا دے، میں وہاں ایڈمٹ ہو جاتا ہوں. کیونکہ اگر فاروق ستار صاحب کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اب تک، اور انہی کے نام پر ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ووٹ آپ ملتے ہیں. نے 23 اگست کو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی. میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں نے بالکل کی تھی. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا، اور اس کے بعد جب میں نے رات تک کی